From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. इमरान खान के केसेस में अचानक थोड़ी सी तेजी क्यों आ रही है? क्या आसिम मुनीर इंसाफ के हक में खड़े हो गए हैं? क्या अदलिया आज़ाद हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लॉलीपॉप वो दे रहे हैं कि ईद के बाद जो आप सड़कों पे आना चाहते हैं उसको किसी सूरत रोका जाए। ये सारी गिमिक्स हैं, इसमें मुझे कोई बड़ा रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन ये खबर है तो चंद अहम खबरें पहले मैं आपकी नज़र कर दूं। दूसरी एक खबर जो इस वक्त उड़ी उड़ी सुनाई दे रही है कि बाजवा हयात है या वो चल बसे। अंजाम देखिए क्या हो रहा है इनका, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे। अब ये बात जो है इसमें कितनी हकीकत है और क्या फसाना है अभी तक मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन बड़े मोतबर सहाफ़ी भी इस खबर को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। अच्छा, क्या मरियम नवाज से फौज अब जान छुड़ाना चाहती है? उसकी एक इंडिकेशन पॉलिटिकल पंडित्स ये बता रहे हैं कि ये जो उनकी फाइल्स अब सामने आ रही हैं तैयारे की और अभी गाड़ियों की, अभी मैं डिटेल से आपके साथ वो डिस्कस करूंगा, ये इंडिकेशन है कि अब इनसे जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। इस तरह उनका दामन छोड़ा, इस तरह उनका दामन छोड़ा जैसे कि दामन छूट गया। आसिम मुनीर अब उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक और खबर जो बड़ी अहम है वो ये कि बरतानवी पार्लियामेंट में इमरान खान के हक में जो बातचीत हो रही है उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या, उससे क्या क्या फायदा पहुंचेगा? कोई ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए। देखिए, बातचीत कोई भी कर सकता है, ठीक है, बहुत अहम वो प्लेटफॉर्म है, ये मानना चाहिए आपको। लेकिन जब तक बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान पर माशी पाबंदी प्रैक्टिकल ना लगा दे उस वक्त तक इसके कोई मानी नहीं है। ज्यादा थोड़ा सा खुश हो लीजिए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? असल प्रेशर वो होता है जो एक हुकूमत आप पर खुद अपने जराए से डाले और आप पे माशी पाबंदियां भी लगाए। अब देखना ये है कि अभी तक ये तो उन्होंने कहा है कि इन पे भी पाबंदियां लगाओ, ये ऐसे से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। तो इसी पे हमारे दोस्त कुछ इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो बात को बहुत आगे बढ़ा देते हैं जो हकीकत नहीं होती। लेकिन बात करेंगे दो और अहम मौज़ूआत पे। माय नेम इज़ फाइक इज़हार हुसैन सिद्दीकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिब, पाकिस्तान में भी रमज़ान है और आज पाकिस्तान में 40% से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो सहरी में पुरानी सूखी बासी रोटी पानी में भिगोकर खाते हैं। बलूचिस्तान में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गदले पानी से रोजा इफ्तारते हैं, और पंजाब में भी ऐसा ही है। हर चारों सूबों के हालात एक जैसे ही हैं। हाँ, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ज्यादा है पंजाब में, तो उनकी अय्याशियां ज्यादा हैं। देखिए, जिस मुल्क में माह रमज़ान में शहरों में ये मंजर मैं देख रहा हूँ, लोगों ने बताया कि माँ किसी की उठती हैं और सहरी के वक्त ये परेशान होती है कि अब क्या पकाएं, सामान बहुत कम है, घी नहीं, तेल नहीं है, ये है तो वो नहीं है, और बच्चों को कैसे जगाएं कि लो सहरी कर लो। मुल्क के सही सच्चे हालात ये हैं। इन हालात में पंजाब की वजीर आला, उसने पहले 12 अरब रुपए का जहाज खरीदा। उनके पिताजी 50 लाख रुपए की घड़ी बांधते हैं। भूख अफलास का ये आलम है कि पंजाब में ही सिर्फ हर रोज 70 बच्चे डायरिया से मर जाते हैं। एवरेज निकाला गया तो ये पता चला 1.2 मिलियन लोग नाबीना हो गए। पंजाब में सिर्फ बात कर रहा हूँ, सारे मुल्क की नहीं, क्योंकि दवा नहीं थी और इलाज नहीं था। वहां पे ये अय्याशियां हैं। अब इन खातून की
ایک اور فائل سامنے آئی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ فوج ہی سامنے لا رہی ہے ان کی فائلیں، مگر فائل تو ہے نا، حقیقت تو ہے نا. اب خاتون نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ 114 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی ہیں. کتنے کی؟ 1 2 3 5 10 کروڑ کی نہیں، 114 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی ہیں. بڑی بڑی موٹی موٹی وہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ لینڈ کروزر ٹائپ کی، وہ ٹوئیٹا، اس قسم کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں اپنے بیوروکریٹس کو دینے کے لیے، تاکہ ان کی زبان بند رہے، وہ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں اور انجوائے کریں. اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے؟ جس ملک میں اتنی غربت ہے، جس پہ اتنا قرضہ ہے، کبھی طیارے خرید رہی ہیں، 4 لاکھ روپے کی چپل پہن رہی ہیں، اب یہ گاڑیاں خریدی گئی ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ اور ان گاڑیوں میں ایک کیا اس کو کہتے ہیں، SNG ٹرک، وہ میڈیا کا ایک ٹرک ہوتا ہے جو وہیں جہاں پہ ان کے آفس کے باہر کھڑا ہو جائے گا، اور جب محترمہ تقریر فرمائیں گی تو وہ لائیو پوری دنیا میں اسی وقت دکھا دیا جائے گا. وہ بھی خریدی گئی ہے. یعنی ذرا سی بھی دیر نہ ہو کہ ان کی تقریر ریڈیو پاکستان یا وہ پاکستان ٹی وی تک پہنچے. یہ عیاشیاں ان حالات میں اگر یہ سب جاری رہا تو ملک کیسے سروائیو کرے گا؟ سچائی سے بتائیے، جذبات میں نہیں، حقیقت پسندی سے کام لیجیے. اچھا بتائیے کہ ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اچھا یہ چونکہ خاتون ہیں تو میں جو سزا میرے ذہن میں آتی ہے وہ میں تجویز نہیں کر سکتا. اگر یہ ان کی جگہ کوئی میل ہوتا تو میں ضرور کہتا کہ ان کی تشریف پر 100 ماریے اور 1 گنیے. ہم اور آپ کچھ کر نہیں پا رہے، بس سر ہی پیٹیے ندامت میں. وہ شرمندگی حاصل ہوتی ہے کہ یہ کھلے عام ہو رہا ہے. یہ سب کچھ، یہ ساری عیاشیاں یہ خاتون اس لیے کر رہی ہیں کہ ان کو آرمی جنرل عاصم منیر کی آشیرواد حاصل ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. ان کی پرفارمنس ایسی ہے، یہ ہے یا وہ کوئی، بس ان کی آشیرواد حاصل ہے اس وجہ سے. خیر چلیے چھوڑیے ان کو، آئیے سولوشن کی طرف. اچھا اس سے پہلے کہ ہم سولوشن کی طرف آئیں، کل ہماری ایک دوست ہیں، عزیزہ ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، لیکن یہ جب تم سولوشن کی طرف آتے ہو نا، یہ باتیں کرتے ہو خوش، تو میں بور ہو جاتی ہوں. میں نے کہا خاتون یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے پنڈت بھی، پولیٹیکل پنڈت بھی اور قوم بھی مسئلے کو تو خوب ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کے سلوشن کی طرف نہیں آنا چاہتے. اس پہ 1 منٹ بھی نہیں بعض لوگ تو 1 آدھ منٹ لگاتے ہیں، بعض کچھ بھی نہیں لگاتے، بس خبریں اور خبریں اور خبریں، اور وہ جو چٹپٹی وہ اسی پہ رہتے ہیں، ردم بنا لیتے ہیں. نہیں، سلوشن کی طرف آنا چاہیے. میں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ آپ جیسی پڑھی لکھی خاتون ایسی بات کر رہی ہے. اور بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں مجھ سے کہ یار ہم بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ تم وہاں کہاں وقت ضائع کرتے ہو. یہ وقت ضائع کرنا ہے. اور کچھ حضرات یہ کمنٹس لکھ کے بھیجتے ہیں مجھے کہ آپ اگر اتنے سنسیئر ہیں تو آپ پاکستان تشریف لے آئیے اور لیڈ کیجئے. اچھا بہت خوب، یعنی جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بھی چلے جائیں. وہ کس کا شعر تھا کہ آسماں سے فرشتے جو اتارے جائیں، آسماں سے فرشتے جو اتارے جائیں، وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ آوازیں بھی بند ہو جائیں. اچھا اب آئیے سولوشن کی طرف، لیکن یہاں پہ بھی ایک اور دلچسپ گفتگو بھی سن لیجئے. میرے ایک دوست ہیں، بڑے عزیز دوست ہیں، وہ میرا بہت پرانا دوست ہے. اس کے والد صاحب اکثر مجھے فون کر کے کہتے ہیں پتر تو مینو ایک گل دس دے، یہ حالات کدو ٹھیک ہونے، مینو وہ مہینہ دس دے. تو میں کہتا ہوں چاچا جی یہ کام ایسا نہیں ہے، اس میں ہم آپ کو ایسا نہیں پریڈکٹ کر سکتے. دیکھو
صاحبوں بہت سارے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں یار آپ سیدھی بات کر رہے ہیں ایسا بتا دیں. یہ کوئی ایسی فور کاسٹ نہیں ہے. دیکھیے سیاست حکومتوں کو بدلنا یہ T20 نہیں ہے, یہ ٹیسٹ میچ ہے, یہ لمبا چلے گا, اس کے رزلٹ فوری طور پہ نہیں آتے ہیں. اکثر یہ نہیں آپ نے کہا تھا یہ 6 مہینے تو نہیں بھائی, کچھ کسی کو نہیں پتا. جو پریڈکٹ کرتا ہے, میں تو کبھی کرتا نہیں ہوں کوئی ایسا, نہ تو کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے یہ خبر دی تھی یہ سچی ہو گئی, میں نے وہ کر دیا. نہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. ہم آپ کے سامنے جو حقائق ہیں وہ پوائنٹس کی شکل میں رکھ دیتے ہیں, اور پھر کچھ اس میں سے صحیح بھی وقت پہ ثابت ہوں گے, کچھ کیونکہ اس کی شیپ ایسی ہے, موومنٹ ایسی ہوتی ہے پالیٹکس میں کہ وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. اچھا جی, اب آئیے آپ, آج سارا وقت باتوں میں نکل جائے گا, قصوں میں کہ کس نے کیا کہا. دیکھیے 5 اہم پوائنٹس ہیں جن کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں جب آپ سولوشن کی طرف جائیں, ڈھونڈنا چاہیں, اور اس میں سے کم 2 جو ہے نا سائملٹینیسلی وہ اسٹرائک کر رہے ہوں تو چانسز حکومت بدلنے کے بڑھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1, دیکھیے آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں, آپ کے آرمی میں کوئی جرنیل 2-3 ایسے محب وطن جرنیل سامنے اگر آ جائیں جو اپنے مفاد, اپنے پلاٹس اور جو کچھ بھی انہوں نے حاصل کیا ہے, اپنی پینشن, اس سے ابو ہو کر پاکستان کے مفاد کو زیادہ عزیز رکھیں اپنے مفاد سے, جس کا حلف اٹھایا انہوں نے, اور ان سے جا کے کہیں کہ دیکھو صاحب انف از انف, اب آپ بند کیجئے, یہ سب کچھ جو ہے وہاں جا رہا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے گی, اب آپ ختم کیجئے اس کو, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو روکیے. اچھا, سیکنڈ فیکٹر وہ یہ ہے کہ اگر جرنیل نہیں موو کر رہے, ان کو کرنا چاہیے, تو سیکنڈ فیکٹر جو ہے وہ ہے کہ سیاسی جماعتیں مل کر, یا پی ٹی آئی میں خود اتنی پاور ہو کہ وہ بڑے بڑے مظاہرے جو ہے نا تشکیل دیں, بڑے پیمانے پر سامنے آئیں اور آ کر ان سے کہیں کہ اسٹیپ ڈاؤن کرو. مجھے یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. کوشش کرتے ہیں, کچھ اچھے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں اس بات کی, لیکن جہاں پہ اپوزیشن جماعتیں وہ ملا جی جیسے لوگوں کے پاس ہوں, وہ کبھی آپ کا ساتھ دے گا؟ وہ شخص جو مال لگائے گا, میں نے نوٹ کھا میرا موڈ بنے, اس ٹائپ کے تو وہ ہیں فضل الرحمان صاحب, وہ آپ کا ساتھ دیں گے, وہ آپ کی صفوں میں رہ کے ہمیشہ فوج کو فائدہ پہنچائے گا, وہ کردار ہے. تو یہ موومنٹ بنانا ذرا بہت مشکل ہو رہا ہے ابھی تک. تو یہ بھائی دیکھیے, میں جیسی جو بات ہے میں ویسے رکھنے کا قائل ہوں. اچھا, تیسرا فیکٹر جو ہے وہ عدلیہ کا ہے کہ عدلیہ ذل الہی کی نافرمانی کر دے اور کہہ دے نہیں, اب ہم جو بھی فیصلہ کریں گے حق اور سچ پر کریں گے. ان میں اتنی جرت ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ یہ وہ زر خرید لونڈی ہے یہ عدلیہ کہ یہ تو صرف حکم کے ابرو کے اشارے پہ پلٹ جاتی ہے کہ ان کے کیسز نہ لگانا, نہیں لگاتے, فیصلہ یہ ہے, فیصلہ یہ ہوگا. یار جس ملک میں اس آدمی نے سب چیزیں تو بالکل کرپل کر دی ہیں, تو بتائیے امید کہاں سے باندھیں؟ تو جو دنیا میں عدلیہ 140 نمبر پہ آتی ہے انصاف پرووائڈ کرنے میں, 140 نمبر پہ سب سے نیچے, اس سے یہ امید میں تو نہیں رکھوں گا. اچھا, پھر چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ معاشی پریشر جو ہے وہ بڑھ جائے, جو ہے یہ ہے. معاشی پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ, جیسے میں نے آپ سے کہا نا, صبح سحری میں بھوکے لوگ وہ بھوسی ٹکڑے پانی میں ڈبو کر روزہ رکھ رہے ہیں, گندے پانی سے روزہ افطارا جا رہا ہے. 1-2% نہیں, 40% لوگ ایسے ہیں. معاشی پریشر ہے, مہنگائی بہت اس کو ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, جنوری میں حکومت کی رپورٹ ہے 125 انویسٹر چلے گئے ملک چھوڑ کر. جنوری سے اب تک $33 کروڑ وہ لے گئے. ٹھیک ہے, اپنے پیسے ان کے وہ نکالیں گے, کسی کے کان پہ جو تک نہیں دیں گے. کسی نے کوئی ایفرٹس نہیں کی ان کو روکنے کی. ان کے پاس یہ خبر شاید میرے خیال میں پہنچتی ہی نہیں ہے عاصم منیر کے, یہ جو پاور ہاؤسز ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, لوگ کیوں جا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, کچھ کریں ہم ان کو روکنے کے لیے. 125 کمپنیز, ایک کو بھی نہیں روکا.
اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا یار، اس طرف دھیان تو معاشی پرابلم گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، آئی ایم ایف اور دیگر ادارے جو ہیں وہ ان کو قرضہ دے دیں گے، وہ چاہتے ہیں یہ لڑکھڑاتے رہیں، ہمارے قرض میں دبتے رہیں، جتنا زیادہ یہ قرض میں دبیں گے اتنا بہتر سیاسی کنٹرول ہم ان کو کر سکیں گے اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ لوگ بھوکے مرتے رہیں گے، یہ پیسے لے کے طیارے منگوائیں گے، گاڑیاں منگوائیں گے، بسنت منائیں گے، ایک ایک چھت کے انہوں نے پیسے دیے لاکھوں میں، ایک سال میں تو 1 کروڑ تک ادا کیے، 3 دن آپ کی چھت استعمال کریں گے۔ یہ وہ طبقہ ہے، ایلیٹ کلاس طبقہ، اس کے کون ہے؟ یہ ججز، جرنیل، ان کے رشتہ دار، نون لیگ کے لوگ، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کرپٹ لوگ۔ معیشت خراب ہو رہی ہے، غریب کی ان پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، یہ پھر کہیں سے قرضہ پکڑ لیں گے، یہ اپنا کام چلائیں گے۔ آخری فیکٹر نمبر 5، کوئی بین الاقوامی قوتیں، بھئی پاکستان میں بین الاقوامی قوتوں کے چین، روس، امریکہ، برطانیہ، یہی سارے بڑے ممالک ہیں، ان کا اثر رسوخ ہے، لیکن وہ اپنا اثر رسوخ ان حالات میں جب پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے چینجز ہو رہے ہیں، الائنسز بن رہے ہیں، اس وقت ان کو ایسی گورنمنٹ ملی ہوئی ہے جو ان کی ہر بات پہ لبیک یس سر یہ کرتی ہے، جوتا پالش کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ اس صورت میں وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ عمران خان کو باہر لائیں اور وہ اپنے ملک کے دفاع میں؟ ایبسولوٹلی ناٹ، یہ کہہ سکے، یہ کردار نہیں چاہیے ان حالات میں جو آج کے حالات ہیں۔ آج کے حالات میں ایسا ون مین شو والا آدمی چاہیے، جیسے عاصم منیر ہیں اور وہ جو ہیں چچا کیا نام ان کا، شہباز شریف، جوتا پالش، یہ کردار چاہیے، تو وہ کیوں آپ کی حمایت کریں گے؟ ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے ہر طاقت، کسی طاقت کو آپ سے کیا ہے؟ چین کو آپ سے کیا ہے؟ روس کو کیا ہے؟ امریکہ کو کیا ہے؟ برطانیہ کو کیا ہے؟ نہیں، کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے، ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قطر کے پاس کیا ہوگا، ترکی پہ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر طرف ایک ہلچل ہے، اس میں ایسی ہی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے تو میں زیادہ امید نہیں رکھتا ہوں۔ اور ان حالات کو سب کو بڑے اسپیکٹرم پہ جا کے دیکھنا چاہیے۔ 2 فیکٹر ایسے ہیں جو شاید جان چھڑا دیں، کم سے کم 2 تو ہوں۔ ایک پی ٹی آئی بڑے پیمانے پہ نکل سکے، لیکن اس میں اتنے غدار ہیں، اور اپوزیشن کی جماعتیں بھی اس بات کو مان لیں کہ نہیں یار، مل کے ان کا ساتھ دینا ہے، تاکہ یہ جو ہے یہ تو بالکل ڈوبا رہے ہیں، بلکہ ڈوب چکا ہے۔ آپ ایسی بظاہر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ صحت مند نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اندر سے بہت بیمار ہوتے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہوتی، وہ کس دن گر جائیں گے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مل کر زور لگائیں، ایک فیکٹر یہ، اور دوسرا یہ کہ معیشت کی جو بربادی ہے اس پہ ہم انٹرنیشنل اداروں کو جانتے ہوئے کہ یہ ساتھ نہیں دیں گے، اس کے باوجود بھی اپنی معیشت کی جو بربادی انہوں نے کی ہے اس کو سامنے لائیں، اور اپنے جو ہمارا سرمایہ کار ہے، جو ہمارا پاکستان کا جو سرمایہ کار ہے، اس کو مجبور کریں کہ وہ جرنیلوں پہ پریشر ڈالیں۔ یہ 2 طریقے ہو سکتے ہیں، آزما کے دیکھنا چاہیے، کوشش ضرور کرنی چاہیے، آخری وقت تک ڈرنا نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن حقیقت پسندی، اگر حقیقت پسندی سے نہیں بات کرو گے تو آپ کا کام نہیں بنے گا اور زیادہ بگڑ جائے گا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بہت سارے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، لیکن شاید وہ بیل کی ایک نشان ہے، اس کو ذرا سا دبا دیجیے۔ اور اگر میرے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہیں، اس پہ پاکستان کی بہتری ہے، تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔